वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और उनका जो ममनुआ फंडिंग केस है जो तकरीबन 8 साल से ईसीपी में चल रहा है, उसमें आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समाअत जो है वो मुकम्मल कर ली है और उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कोई मखसूस तारीख नहीं दी गई इस फैसले को सुनाने के लिए। हो सकता है कि वो जल्द आ जाए, हो सकता है कि कुछ दिन लग जाए या हफ्ते भी लग सकते हैं। नवंबर 2014 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बानी रुकन है अकबर एस बाबर साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में इस केस को फाइल किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ममनुआ फंडिंग वसूल कर रही है। 8 साल ये केस चलता रहा। इसके अंदर मुख्तलिफ मौके जो थे या चैलेंजेस आए और बहुत दफ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कोशिश की गई कि इसको डिले किया जाए, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। उन्होंने नाकाबिले समाअत होने के लिए अपील्स दायर की, ये कहा कि ये जो केस है ये इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार से बाहर है। मगर फिर फाइनली 2018 में जो इलेक्शन कमीशन थी उसने ये फैसला किया कि एक स्क्रूटनी कमेटी बना दी जाए। वो स्क्रूटनी कमेटी जो है वो सारे जो अकाउंट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो पैसे हैं वो उनके हवाले से जांच पड़ताल करेगी। अगस्त 2020 में स्क्रूटनी कमेटी ने एक रिपोर्ट जमा करवाई, मगर इलेक्शन कमीशन ने उसको मुस्तरद कर दिया। उसके बाद 4 जनवरी 2022 को एक हतमी रिपोर्ट जो थी वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी गई। जो कमेटी है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैंक अकाउंट्स हैं उससे मुतल्लिक 8 वॉल्यूम्स जो थे उनको खुफिया रखा, मगर इलेक्शन कमीशन ने ये जो 8 वॉल्यूम्स थे इनको अकबर एस बाबर साहब के भी हवाले किया। जो मीडिया में अब तक रिपोर्ट्स आई हैं, ऑब्वियसली हो सकता है कि मुसद्दिका हों, वेरीफाइड हों, उनके मुताबिक जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने 31 करोड़ रुपए की जो रकम है उसको जाहिर नहीं किया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने 11 बैंक अकाउंट्स जो हैं उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया है और ये कहा है कि ये गैर कानूनी तौर पर खोले गए। सारे मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अकबर एस बाबर साहब, दरखास्त ममनुआ फंडिंग केस में। वेलकम टू द शो सर। जी अकबर साहब, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। अब जब आपने ये पिटिशन दायर की थी, कि आपका ख्याल था कि इतना वक्त लगेगा इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एंड मेरे ख्याल में आपने बहुत ही तफसील से इसका इंट्रोडक्शन जो किया, केस के जो मुख्तलिफ माइलस्टोन्स थे उसका बड़ी ट्रू रिफ्लेक्शन की। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि एट द आउटसेट डॉन, पर्टिकुलरली डॉन न्यूज़पेपर, जिसने ये जो 8 साल की जो मेरी जद्दोजहद थी, जो हम सब पीटीआई के जो अरकान थे, बानी लोग थे जिन्होंने ये सारी मुहिम की, उसमें आपने बहुत साथ दिया। इन द सेंस के आपने इस केस को ज़िंदा रखा, फैक्ट्स को प्रेजेंट करते रहे, लोगों को एजुकेट करते गए, लोगों में अवेयरनेस करके कि कितना संजीदा केस है, इसमें क्या क्या मुख्तलिफ पहलू हैं। और बहुत एक्यूरेटली जो रिपोर्टिंग हुई है और मीडिया के उन्होंने भी किए, लेकिन डॉन स्टैंड्स आउट। सो आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू डॉन कि ये जो आज का जो माइलस्टोन है, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमने कभी उम्मीद से दामन नहीं छोड़ा। हम 8 साल लगे रहे, इसमें बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे ऐसे मसाइब हैं। मसलन स्क्रूटनी कमेटी इटसेल्फ आपने कहा मार्च 2018 में बनी, 1 महीने के लिए बनी, 1 महीने में उसको रिपोर्ट देनी थी। स्टेट बैंक से रिकॉर्ड भी जुलाई 2018 में आ चुका था, उन्होंने 4 जनवरी को ये रिपोर्ट्स हमें दी, 4 साल लग गए। तो इसमें बहुत सारे मराइल से गुजरे, लेकिन इस तमाम मराइल के दौरान जो पब्लिक अवेयरनेस थी और मीडिया के ज़रिए जो थी, वो मेरे ख्याल में बड़ी एक अहम पहलू था, जिसके लिए आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू डॉन कि उन्होंने इसमें हमारे साथ दिया। और इंशाल्लाह ये मेरा मकसद जो था, ये एक तारीख़ी केस है, ये पाकिस्तान की सियासत का रुख काबा किबला तब्दील कर सकता है। अकबर साहब माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट सर आपको कहीं ये खदशा हुआ या ख्याल आया कि अब द केस इज कम टू अ क्विक कंक्लूजन, इफ वन मे से सो, वी डोंट नो वैसे तो अभी कितने आगे मराहिल होंगे,
مگر یہ اسی دوران ہوا جب پاکستان تحریک انصاف کے کچھ تعلقات جو تھے اسٹیبلشمنٹ سے وہ خراب ہوئے. کیا آپ کا خیال ہے اس کا بھی کوئی اثر پڑا ہے ایک دم جو کیس کنکلوژن کی طرف گیا؟ دیکھیے اس میں بہت سارے ایسے پہلو ہیں جس کی ڈیٹیل میں جانا شاید اس وقت مناسب نہ ہو، لیکن میں نے آج بھی الیکشن کمیشن کے سامنے یہ کہا کہ میں نے اس 8 سال میں جو یہ کیس ہم نے لڑا، اس میں تقریباً 3 الیکشن کمیشنز ہمارے سامنے سے گزرے. میں اس الیکشن کمیشن کو اس لحاظ سے مبارکباد دیتا ہوں کہ جب یہ الیکشن کمیشن آیا اور یہ پہلی دفعہ تھا، جس طرح آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں کہا کہ ایک پہلے بھی کمیٹی نے رپورٹ دی تھی، اسی الیکشن کمیشن نے اس کو 27 اگست 2020 کو مسترد کر دیا کہ ٹوٹلی ناقص تھی اور ان کی ٹرمز آف کنڈیشنز کے مطابق نہیں تھی اور ٹی اوز کے مطابق نہیں تھی. تو پھر اس کے بعد انہوں نے جب ہمیں موقع اپریل 2021 میں کہ 2 آڈیٹرز کے ذریعے پی ٹی آئی کا ریکارڈ کریں، تو اس وقت انہوں نے ڈیڈ لائن کی تھی اینڈ آف مئی اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ دے. وہ بھی تقریباً 6 مہینے بعد یعنی جنوری 2022 کو وہ رپورٹ سامنے آئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر اس کے بعد جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جو تمام چیزیں ہم سے خفیہ رکھی گئی تھیں وہ ہمیں دی گئیں، اس سے ہم نے اس کی الیکشن کمیشن کی بہتر اسسٹنس کی. تو یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے یقیناً یہ اس بات کا تو ان کو جاتا ہے سہرا کہ انہوں نے اس پروسیس کو، آج بھی میں نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ اگر شاید حالات وہ پرانے ہوتے تو ابھی مزید ہم 4 سال اسکروٹنی کمیٹی میں ہوتے. تو یہ ایک بڑی پروگرس ہوئی ان 2 حوالوں سے. اس کے بعد ہم جو آج کے مائل سٹون پہ پہنچے، یہ بھی بہت کم لوگ توقع کر رہے تھے کہ یہ اس کیس کا شاید فیصلہ کبھی محفوظ ہوگا ہی نہیں. جو تاخیری حربے اور جو ڈیلینگ ٹیکٹکس اور جس طرح پینڈر کیا جا رہا تھا ایک زمانے میں. تو بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ صبر کا امتحان ہے، استقامت کا امتحان ہے. لیکن یہ آج جو میری جو چیز الیکشن کمیشن کے سامنے میں نے رکھی، سر یہ جو ریزرو فیصلہ ہے یہ جلد آ جائے گا؟ دیکھیے یہ فرسٹ امپریشن کیس ہے، اس میں بڑے کمپلیکس ایشوز ہیں، اس میں بڑے بہت مختلف پہلو ہیں. مثلا عمران خان جو سرٹیفکیٹ جیتا تھا ہر سال وہ فیک نکلا ہمارے نزدیک، کیونکہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ثابت ہو گئی اور بہت ساری اس کی جو میجر چنک ہے وہ پی ٹی آئی نے لٹرلی تسلیم کیا. پچھلے چند مہینوں میں جو انہوں نے اپنی گزارشات دی، انہوں نے تسلیم کیا کہ فورن کمپنیز کے ذریعے فنڈنگ ہوئی ہے. ووٹن کرکٹ جو کیمن آئلینڈ میں رجسٹر ہے انہوں نے تسلیم کیا. انہوں نے تسلیم کیا کہ ایک اور کمپنی جو ہے جو زیورخ میں تھی اس کے ذریعے فنڈنگ ہوئی، وہ بھی کیمن آئلینڈ میں آف شور کمپنی رجسٹرڈ ہے. تو قانون شرعاً اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی غیر ملکی کمپنی، پاکستانی کمپنی نہیں کر سکتی. پھر غیر ملکیوں شہریوں کے نام آئے، انڈینز کے بھی نام آئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں اب انہوں نے تسلیم کر دی ہیں. آج جو ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے گزارشات رکھی اس میں ہم نے 2 حصے بنا دیے. ایک وہ پہلا جو ابھی بھی مزید تحقیقات کا ضرورت ہے، جیسے کہ 4 ملازمین کے اکاؤنٹس ہیں، پی ٹی آئی تسلیم کرتے ہیں ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ ہے لیکن ڈیٹیل ظاہر نہیں کرتا. اکبر صاحب بٹ یہی جو دوسرا سوال یہاں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ obviously پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہی رہا ہے کہ یہ prohibited فنڈنگ ہوگی، ہم زیادہ سے زیادہ اس کو واپس کر دیں گے، جمع کروا دیں گے and that will be the end of the case. بلکہ مگر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جماعت بین ہو جائے، عمران خان صاحب پہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن کا بین لگ جائے. آپ کے خیال میں یہ کیس کس سمت میں جائے گا؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ آپ نے پہلا سوال پوچھا کتنا عرصہ لگے گا. میں نے کہا فرسٹ امپریشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چند ہفتے تو لگیں گے جو اگلی ڈائریکشن آئے گی الیکشن کمیشن کی طرف سے، کیونکہ بہت لمبا کیس ہے، اس کی بہت ہسٹری ہے، اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں اور اس کے اندر بہت ساری کانٹرڈکشنز ہیں. جہاں تک اس کی امپلیکیشنز کا تعلق ہے، آپ یہ سیکھیے کہ ہر پارٹی لیڈر ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے. اگر وہ سرٹیفکیٹ جعلی ثابت ہو، جو کہ اس کیس میں میری نظر میں ہو چکا ہے، تو اس کی امپلیکیشنز تو ہوں گی کہ کون اس کو سائن کرتا ہے. دوسرا، اگر پروہیبٹڈ فنڈنگ جو کہ میرے نزدیک ثابت ہو چکی ہے، آج بہت حد تک پی ٹی آئی بہت ساری غیر قانونی فنڈنگ مان چکی ہے، اس کی امپلیکیشنز ہیں، پیسہ ضبط ہوتا ہے. اس کے علاوہ جس فائنانس بورڈ جو مینیج کر رہا تھا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس، جس نے کنسیل کیے، چھپائے الیکشن کمیشن سے اکاؤنٹس، چھپانے کے بعد 11 اکاؤنٹس کو ڈس اون کیا، جس کو ہم نے ثابت کیا کہ وہ اس کو 2011-12 میں آپریٹ کر رہے تھے. پھر مکمل جھوٹ بولا گیا الیکشن کمیشن سے پاکستان سے ایز لیٹ ایز مارچ 15, 2022. اس کے امپلیکیشنز ہونی چاہیے بورڈ کے ان لوگوں پہ. جہاں تک بین کا پارٹی کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس فیصلے میں اس قسم کا کوئی خطرہ ہے کہ پارٹی پہ بین کرنے کا جو کام ہے،
جب وہ فورن ایڈڈ پارٹی یعنی فورنرز، فورن کمپنیز، اور انہوں نے جب فنڈ یعنی کہ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس فیصلے سے، کیونکہ انہوں نے پیپر سائن کیے، مگر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کوئی بین نہیں لگ سکتا؟ جی بالکل، جو انڈیویجولز ہیں ان پہ سیریس امپلیکیشنز ہو سکتی ہے اگر فل فورس آف دا لا الیکشن کمیشن اپلائی کرے. ایز این اینٹی پی ٹی آئی پہ اس وقت امیجیٹ کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن فیصلے کے نتیجے میں اس پہ پابندی لگائے، اور ہمارا مقصد بھی نہیں تھا. ہم نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا، نہ ہم نے یہ کلیم کیا کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس قانون، ان تمام قوانین کو جب ہم نافذ کرتے ہیں فرام ٹاپ ٹو باٹم، اور آپ نے جو میری ویڈیو کلپ لگائی فرام عمران خان ٹو دا فائنانس بورڈ، آل دوز انوالوڈ. اکبر صاحب ویری کوئکلی سر، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ سب جماعتوں کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی ہونی چاہیے، ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ ہائی کورٹ نے دیکھیے، جو ہائی کورٹ کا فیصلہ سنگل بینچ کا تھا اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے اینڈ دیٹ بائی دا وے فیصلہ سٹینڈز، کیونکہ جو انٹرا کورٹ اپیل میں صرف 30 دن کی جو قدغن تھی اس فیصلے میں وہ ہٹایا گیا ہے، وہ فیصلہ انٹیکٹ ہے. وہ سنگل بینچ کا فیصلہ کہتا ہے کہ اگر پروہیبٹڈ فنڈنگ ثابت ہوتی ہے تو پارٹی اور اس کے چیئرمین پہ اس کی امپلیکیشنز ہے. فورن فنڈنگ اگر فورنرز کی ثابت ہوتی ہے تو پوری پارٹی پہ اس کا اثر پڑے گا، امپلیکیشنز ہوں گی. یہ فیصلہ آج بھی قائم ہے. انٹرا کورٹ اپیل نے صرف یہ کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیمانے سے جج کریں، اور وہ تو الیکشن کمیشن کر رہا ہے. ہمارا 2014 میں ہوا، کچھ کیس 2017 میں ہے، کچھ 18 میں، کچھ 20 میں. وہ اپنے پروسیس سے گزر رہے ہیں. اگر وہ پروسیس ایکسپیڈائٹ ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے. دیکھیے، میں آخری کنکلوڈنگ بات، اس کیس کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم رول ماڈل بنیں گے پی ٹی آئی. میں پی ٹی آئی میں تھا، میں پی ٹی آئی میں ہوں، میں مرتے دم تک پی ٹی آئی میں رہوں گا. میرا مقصد پی ٹی آئی کی اصلاح ہے. جب آپ پی ٹی آئی پہ تمام قوانین لاگو کریں گے، دوسری جماعتیں ان قوانین بچ نہیں سکتے. ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک ہو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے، ان کا موقف جانیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا، اور جو ان کی اس وقت سیاسی حکمت عملی نظر آ رہی ہے. obviously مہنگائی، معیشت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، احتجاج ہے، اور اب جو نیب کا قانون ہے لگتا ہے وہ بھی ان کے بیانیے کا حصہ بننے جا رہا ہے. آج ایک میڈیا ٹاک کی عمران خان صاحب نے، اور اس میں انہوں نے جو حکومت نے نیب کے قانون میں ترامیم کی ہیں انہوں نے اس کو NRO2 کا نام دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ سب ترامیم جو ہیں ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. عمران خان صاحب نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ ترامیم جو ہیں یہ اس لیے کی گئیں کیونکہ براہ راست ان سے فائدہ ہوگا شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم ہیں جو، پارٹی قائد نواز شریف صاحب کو، اور ان کی جو بیٹی ہیں مریم نواز صاحبہ، اور obviously پاکستان پیپلز پارٹی کے جو شریک کو چیئرمین ہیں آصف علی زرداری صاحب. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر اپنے جو پارٹی کے ورکرز ہیں، کارکنان ہیں، ان سب کو احتجاج کے لیے تیار رہنے کا کہا. کچھ دن پہلے بھی جو انہوں نے 19 جون کو ایک احتجاج کی کال دی تھی، اور جہاں جہاں احتجاج ہو رہا تھا وہاں انہوں نے جو ویڈیو ایڈریس کیا تھا اس میں بھی انہوں نے اپنے کارکنان کو اگلے احتجاج کی کال کے لیے تیار رہنے کا کہا تھا. دوسری طرف حکومت جو ہے وہ اس کے لیے معاشی دباؤ جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی اکاؤنٹس جو ہے جو معاف کریے گا ٹیکس ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اسی حوالے سے آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا تو اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک میڈیا ٹاک کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری مشکلات ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ہے. انہوں نے جو پیٹرول کی قیمت کم کی کا اور فیصلہ کیا اس کا، اور IMF سے جو پروگرام جو ایکسیپٹ کیا اس کی وجہ سے معاشی ایک جال بچھا کر وہ گئے ہیں نئی حکومت کے لیے. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اور سابق وفاقی وزیر. ویلکم ٹو دی شو سینیٹر صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ وہ لانگ مارچ تو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ہے نا فار دا ٹائم بینگ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا یو پٹ اٹ آن دا سلو برنر،
اور ابھی آپ کا سارا جو سب فوکس ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کے خلاف جلسے کریں ہر شہر میں. یہ NRO 2 جو ہے آج نئی بات کی ہے عمران خان صاحب نے, سپریم کورٹ. ایک اور دوسرا آپ کا جو پرانگ ہے وہ یہی ہے کہ ہر معاملے کو آپ نے کورٹس میں چیلنج کرنا ہے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ ہمارے لانگ مارچ کا تعلق ہے, آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک لگتا تھا کہ انڈین پولیس یا جو وہاں کے جو ادارے ہوئے ہیں ان کی طرح ایک بڑے مرسی لیس طریقے سے ان پہ تشدد کیا گیا. آنسو گیس, بلیٹس, ربر بلیٹس, لاٹھی چارج, آرسن, وائلنس, ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا جیسے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے اور پیسفل پروٹیسٹ کرے, جو کہ ہم تحریک انصاف از نون فار دیٹ, ہم نے کیے ہیں. 2 دن پہلے بھی ہم نے ایک کیا تھا. تو یہ تو بات ہوئی اس کی کہ ہم اس سے بالکل دستبردار نہیں ہوئے, لیکن اوبیسلی جو ملک میں جو ایشوز آ رہے ہوتے ہیں ان کو پرائرٹی بیس پہ آپ ڈیل کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مہنگائی ہے, ظاہر ہے کہ مہنگائی کا طوفان جو برپا ہوا ہے, اور یہ انکمپیٹنٹ پلس لوگ جو کہ حکومت میں ایک بڑے آرٹیفیشل طریقے سے لائے گئے, ایک آرٹیفیشل طریقے سے, ایک بڑے شاڈی طریقے سے, جس کو کہ آپ بھونڈے طریقے سے کہہ سکتے ہیں, ان کو اقتدار میں لایا گیا. اور اس اقتدار کی کچھ وہ تھے ٹرمز تھیں جس کو کہ خرم دستگیر نے اسپیل آؤٹ کر دیا اپنے انٹرویو میں, جس میں اس نے کلیئرلی کہا کہ ہم تو سارے ڈسکوالیفائی ہو رہے تھے, اس لیے ہم نے ایک پریمپٹیو اسٹرائک کی. پریمپٹیو اسٹرائک کس کے ساتھ مل کے کی؟ دیٹ از اے کوسچن ٹو بی آنسرڈ. پھر جس طریقے سے انہوں نے سر بتا دینا کس کے ساتھ مل کے کی. نہیں, these are the questions that the nation is. نہیں, یہ سوالات تو اٹھتے تو ہے نا کہ یہ کیسے ہوا. سر وہی تو پوچھ رہی ہوں نا, آپ لوگوں کو بھی کسی نہ کسی پہ تو شک ہوگا. دیکھیں اس کے ساتھ جو ایک سیکنڈ میں اس کے جواب دے رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا بیانیہ ہے جو کہ جڑتا ہے ایک سازش کا, جو ہم نے جو ایک پورا اس کا ایک ہم نے ٹریل دی ہے, جس طرح کہ وہ اس کو فارملائز کرتا ہے, وہ سائفر, وہ لیٹر جو کہ لکھا گیا, جس میں کہ لوکل ہینڈلرز کے ساتھ لوکل وہ جو ان کے بنے سہولت کار بنے, انہوں نے مل کے, اور اس حکومت کو جسٹ ناٹ لوکل پالیٹکس نہیں ہے, یہ ایک ریجنل پالیٹکس, انٹرنیشنل پالیٹکس کا بھی ایک اس میں رول. معاف کریے گا سینیٹر صاحب, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یہاں ایک بریک لینی ہے ہمیں. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو شبلی فراز صاحب جو ہیں اسے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنا جواب مکمل تب کر لیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں سینیٹر شبلی فراز صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو حکمت عملی ہے. سینیٹر صاحب وہی سوال سر کہ ابھی تو جو آپ نے وہ لانگ مارچ کے حوالے سے سپریم کورٹ کو میں اپیل ڈالی ہوئی تھی, اس پہ کوئی فیصلہ نہیں آیا. پنجاب میں آپ کے معاملات جو کورٹ میں آپ گئے ہوئے ہیں وہاں سے کوئی آپ کو پازیٹیو رسپانس نہیں ملا. اب آپ یہ جو نیب کی ترامیم ہے ان کو لے کے بھی کورٹ چلے جائیں گے. وائی ڈو یو تھنک کہ آپ کے حق میں کوئی اس وقت پروگرس ہوگی یا فیصلہ آئے گا؟ آپ کو بھی تو پتا ہے صورتحال کیا ہے. جی دیکھیں, نہیں, دو صورتحال یہ, ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسے راستے پہ چل پڑیں, ایک بینگ اے ڈیموکریٹک پارٹی جو کہ رول آف لا پہ بلیو کرتی ہے. اگر ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جو بھی ہماری گریویسز ہو تو ہم اس کو پارلیمنٹ میں تو لے جا نہیں سکتے, بیکاز وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا حال ہے, لیکن ہم کورٹس کی طرف تو جا سکتے ہیں کہ جن کا کام ہے کہ وہ رول آف لا. سر آپ کو کہاں ملے گا کوئی اچھا اس وقت فیوریبل فیصلہ؟ یہ آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, آپ کہیں گے تو نہیں. ہمیں انصاف چاہیے, اور جو بھی ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پنجاب میں کیا ایک ڈیموکریسی کو موکری بنا دیا ہے, ایک ڈیموکریسی کو ایک اسپیکٹیکل بنا دیا گیا ہے, جس میں کہ ایک مطلب ہے کہ کوئی وہ نہیں ہے, اٹس اے الیجیٹمیٹ گورنمنٹ. And this is half of Pakistan. آدھا پاکستان ہے پنجاب, لیکن ادھر آپ دیکھیں کس بھونڈے طریقے سے چیزوں کو کیا گیا. اب پھر آ جاتے ہیں اس پہ NRO پہ. اب یہ NRO 2 نہیں ہے, یہ NRO پلس ہے. NRO 1 تھا, وہ سب نے دیکھ لیا, NRO 2 ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج ہماری پارلیمنٹ میں بھی ہم نے تقاریر کی,
اور یہ جس انڈیسنٹ ہیسٹ کے ساتھ بغیر کسی ڈسکشن کے بغیر بل کو پڑھے ہوئے بھی ایک آندھی کی طرح آیا اور طوفان کی طرح اس کو پاس کر کے اور بھجوا دیا گیا تھا. وٹ واز دا ہری؟ ملک کا اس وقت جو ہے تو نیب لا آیا, اس کی توجہ ان کی یہ حکومت کی چاہیے تھی, یا جو مہنگائی یا جو لیک آف گورننس ہے اس ملک میں اس وقت, کہ لگتا ہے کہ بالکل یہ معاف کریے گا. ہاں سینیٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ دیکھیں نا, پھر تھوڑی سی لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی آپ نے اسٹریٹجی, آپ کے پاس کوئی خاص نہیں ہے, اب یو نو یو میکنگ اٹ اپ ایز یو گو along جس کو کہتے ہیں, کہ آپ لوگوں نے اب گزشتہ دنوں جو بائی الیکشن ہوا کراچی میں اس کو آپ نے کنٹیسٹ نہیں کیا. اب جو عامر لیاقت صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے وہاں جو بائی الیکشن آ رہے ہیں سنے وہ آپ کنٹیسٹ کریں گے. آپ نے نیشنل اسمبلی سے آپ اگر نہ جاتے تو شاید آپ بلاک کر پاتے یہ جو NRO پلس کہہ رہے ہیں آپ جس کو, تو دیکھیں نا تھوڑی تو غلطی آپ کی بھی ہے. نہیں عارفہ, ود ڈیو ریسپیکٹ, دیکھیں نیشنل اسمبلی میں ہماری اس وقت تک میجورٹی تھی جب تک کہ ہمارے ساتھ الائز تھے اور لوٹے تھے ہمارے پاس. جو لوٹے بھی ادھر چلے گئے اور جو الائز تھے وہ بھی چلے گئے, اور وہ سیٹی بجی اور وہ چلے گئے. تو اس کے بعد اگر پارلیمنٹ میں بیٹھے رہتے تو یہ لوٹے بھی, معاف کریے گا, جو منحرف اراکین ہیں ان کو آپ ڈسکوالیفائی کروا لیتے نا, جیسے آپ نے پنجاب اسمبلی میں کروائے, مگر کیونکہ آپ لوگ چلے گئے, آپ نے کنٹیسٹ نہیں کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس, وہ آپ بیٹھے. نہیں پنجاب اسمبلی میں تو انہوں نے ووٹ کیا تھا اگینسٹ, which was total violation of the constitution of the article 63A. اب جو نیشنل اسمبلی میں تھا اس میں ظاہر ہے کہ وہ لوٹے تو پہلے لوٹے استعمال کیے گئے, سندھ ہاؤس میں ڈالے گئے, پھر جب دیکھا کہ یہ تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے تو پھر اس میں اسکیم بدل گئی اور جو الائز ہیں وہ چلے گئے, جس کی وجہ سے ہماری حکومت. اگر آپ لوگ, اگر پاکستان تحریک انصاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں حصہ لیتی, اگر آپ لوگ عمران خان صاحب کو ووٹ دیتے تو پھر وہ جو منحرف اراکین ہیں اگر وہ آپ لوگوں کے ساتھ نہ آتے تو اس وقت آپ ان کو ڈسکوالیفائی کروا سکتے تھے. دیکھیں اس وقت تو جو سچویشن جو بھی ہوئی, فیکٹ تو یہ ہے کہ وین یو آر فائٹنگ, اگر آپ ایک سازش, جو ایک عالمی سازش جس میں کہ لوکل بھی شامل, ساری چیزیں شامل ہوں. وہی کہہ رہی ہوں نا, مس کیلکولیشن آپ سے بھی ہوئی نا, کہ آپ نے جلدی میں فیصلے کیے, یو ڈڈنٹ تھنک them. نہیں ہم نے, ہم وی ڈڈنٹ وانٹ ٹو بی دا پارٹ آف اس حصے کا جس میں کہ ایک پارلیمنٹ میں ایسے لوگ ہوں جو کہ ایک حصہ ہیں ایک سازش کا, اور ان کے ساتھ جو ہے تو بیٹھنا ہمارے لیے بالکل وہ تھا, اور جس بھونڈے طریقے سے کیے گیا دیٹ از ہسٹری. ناؤ دیکھیں میں آپ کو عارفہ یہ بتاؤں, یہ ساری باتیں ایک جگہ پر, یہ حکومت کا گرنا, یہ غلطیاں ہماری جس کی بھی جو بھی ہیں اس کو ایک سائڈ پہ ایک منٹ کے لیے رکھ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اس ملک کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہوئی ہے, جس میں کہ لیجیٹمائز کر دیا گیا ہے کرپشن کو راستہ دیا گیا ہے, اور ہمارے جو لا منسٹر جو کہ ادھر ہمارے سینٹ میں لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہیں, بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بینگ اے لائر, بینگ جسے کہتے ہیں نا کہ کسٹوڈین آف لا, انہوں نے ابھی اتنے ایک غلط طریقے سے ایون سینٹ میں وہ جو جس طرح سے مس گائیڈ کر رہے ہیں, جس میں کہ ایک چیز کو بھی لے لیں جس میں کہ جو بارے ثبوت ہے وہ جو ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی یہ تو پروف کرے گا نیب. یہ بیسیکلی انہوں نے انٹرنیشنل لاز کو بھی کوٹ کیا جو کہ غلط تھے. آپ امریکہ کے لاز دیکھ لیں, آپ یو کے لاز دیکھ لیں, اس میں جو پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے عام آدمی کے لیے ایک ہے, اور جو پبلک آفس ہولڈر ہے اس کے لیے دوسرا معیار ہوتا ہے. انہوں نے بالکل اس کو ٹھیک. تو بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جو ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم بات کریں گے وزیرستان کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان میں سب کی نظریں جو ہیں وہ تو سیاست پہ, اور اسلام آباد میں جو اپوزیشن اور پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان لڑائی پہ ہے. تو وہاں پاکستان کے کچھ حصے ایسے بھی ہیں جہاں جو ہے تشدد بڑھتا چلا جا رہا ہے, سیکیورٹی سچویشن جو ہے لگتا ہے کہ خراب ہو رہی ہے. اسی حوالے سے وزیرستان کا جو ضلع ہے وہاں سے یہ اطلاع آئی ہے
کہ وہاں صورتحال جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. دہشت گردی کے 2 مختلف واقعات جو ہیں وہ گزشتہ دنوں میں ہوئے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق شمالی وزیرستان میں ایک سماجی تنظیم کے لیے جو کام کر رہے تھے 4 ایکٹیوسٹس، ان کو 2 موٹر سائیکل سوار دہشت گرد جو تھے انہوں نے فائرنگ سے نشانہ بنایا اور ان کی موت واقع ہو گئی. ہلاک ہونے والے جو 4 ایکٹیوسٹ تھے ان کا تعلق یوتھ آرگنائزیشن سے تھا، اور یہ یوتھ آرگنائزیشن آپریشن ضرب عضب کے بعد شروع کی گئی تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایک واقعہ ہوا ہے وہ جنوبی وزیرستان میں بھی 2 افراد کو مختلف علاقوں میں گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا ہے. سیکیورٹی سچویشن جو ہے یہ مزید خراب ہو رہی ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ضرورت بھی ہے کہ اس پہ بھی توجہ دی جائے. آج کے لیے بس اتنا ہی. We'll be back tomorrow at the same time. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. بیل آئیکن کو پریس کریں.